अस्सलाम वालेकुम। बगदाद की शाम एक अजीब खामोशी से गहरी हुई थी। मस्जिदों पे मीनारों से अजान की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन शहर के लोगों के दिल में एक बेचैनी थी, क्योंकि आज रात होने वाली थी एक ऐसा वाक़या जो सदियों तक इबरत का सबक बन गया हो। एक ऐसी चोरी जो न सिर्फ सुल्तान के महल को हिला गई, बल्कि पूरे बगदाद के ईमान को आजमा दिया। उस वक्त का बगदाद दुनिया का सबसे रोशन और शानदार शहर माना जाता था। बाजारों की गलियों में मशालें जलती रहती, हर कोने में ताजिरों की दुकानें चमकती और और हर हवेली चांदनी की रोशनी में नूर बनकर जगमग करती। सुल्तान का महल दारुल मुल्क शहर के बीचों बीच एक किले जैसा था। उसके बुलंद दीवारों पर सिपाही पहरा देते और अंदर एक ऐसा खजाना था जिसमें सोना, चांदी, जवाहिरात और अनमोल हीरात रखे थे। लेकिन उस खजाने का एक कीमती हीरा नूरे बगदाद सबसे अनमोल माना जाता था। कहते थे जो भी उस हीरो को देखता उसके दिल से अंधेरा दूर हो जाता। ये सिर्फ एक हीरा नहीं बल्कि बगदाद की इज्जत थी। एक शाम महल के अंदर घंटी बजती है, सिपाही दौड़कर आते हैं और वजीर आला को खबर देते हैं, मौला, खजाने का ताला तोड़ दिया गया है और नूर बगदाद गायब है। ये खबर सुल्तान के कानों तक पहुंचती है। सुल्तान का चेहरा पीला पड़ जाता है। सुल्तान गुस्से में बोल उठता है, ये कैसे मुमकिन है? मेरे महल के अंदर सिपाहियों के पहरे होते हैं, हर कोना देखते हैं, फिर भी चोरी कैसे हो गई? वजीर झुक कर कहता है, जहाँ पना, हम समझ नहीं पा रहे। कोई निशान, कोई आवाज, कोई धुंध, कोई भी कुछ भी नजर नहीं आया। जैसे कोई साया आया और हीरा उठाकर ले गया। अगली सुबह खबर पूरे बगदाद में फैल गई, सुल्तान के महल से हीरा चुरा लिया गया है। बाजार में अफवाहें चलने लगी, ये कैसे हो सकता है? बगदाद तो हमेशा महफूज था। क्या पुराना साया चोर वापस आ गया है या फिर अंदर ही कोई गद्दार है? लोगों के दिल में खौफ और शक भर गया। हर कोई अपने दरवाजों पर ताला लगाता, लेकिन फिर भी उनके चेहरों पर डर लिखा हुआ था। सुल्तान ने तुरंत अपने सबसे अक्लमंद अफसर काजी अब्दुल करीम को बुलाया। अब्दुल करीम एक बड़े इंसाफ पसंद और होशियार शख्स थे, जो शहर के मुश्किल तरीन मुकदमात को भी सुलझा लेते थे। सुल्तान ने हुक्म दिया, काजी साहब, ये चोरी मेरे लिए सिर्फ एक हीरे का गायब होना नहीं है, ये बगदाद की इज्जत का सवाल है। तुम इस राज को खोलना होगा, चाहे मुझे पूरे शहर को उलट देना पड़े। काजी अब्दुल करीम ने सर झुकाकर कहा, जहाँ पना, चोरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चोर हमेशा कोई ना कोई निशान छोड़कर जाता है। मैं वादा करता हूँ, मैं इस साए चोर को ढूंढ निकालूंगा। उस रात जब चांदनी ने बगदाद के मकबरों और पुराने महलों को रोशन किया, काजी ने खुद महल के आसपास घूमना शुरू किया। सिपाही मशाल लेकर घूम रहे थे, लेकिन सब बेचैन थे। अचानक काजी की नजर एक दूर के कोने पर पड़ती है। एक सिया साया दीवार पर चढ़कर चल रहा था। काजी ने अपनी निगाहें तेज की और धीरे से बोला, ये कौन हो सकता है? सिपाहियों को पता भी नहीं चला, जैसे हवा के साथ चल रहा हो। काजी उस साए के पीछे भागा, लेकिन साया एक पुराने मकबरे की तरफ घुस गया और अंधेरे में गायब हो गया। सुबह जब काजी वापस महल आया तो उसके चेहरे पर हैरानी थी। वजीर ने पूछा, क्या आपने चोर को देखा? काजी ने गहरी सोच में जवाब दिया, मैंने चोर नहीं देखा, मैंने एक साया देखा, और वो साया मुझे पुराने वक्तों की कहानी याद दिलाता है। एक ऐसा चोर जो सदियों पहले बगदाद में मशहूर था और लोग उसे कहते थे साया चोर। बगदाद के लोग समझ गए कि चोरी सिर्फ एक हीरे की नहीं थी, बल्कि एक खौफ की शुरुआत थी। अब लोग ये सोचने लगे, क्या साया चोर वापस आ गया है? बगदाद की सुबह सूरज की रोशनी से जगमगा रही थी, मगर लोगों के चेहरों पर उदासी और खौफ की लकीरें थी। शहर की गलियां, बाजारें और मस्जिदों में बस एक ही गुफ्तगू चल रही थी, सुल्तान के महल से हीरा चुरा लिया गया। लेकिन किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि इस चोरी के पीछे एक ऐसा साया है जो सिर्फ बगदाद को नहीं बल्कि लोगों के ईमान को भी आजमाने आया है। बगदाद का बाजार उस वक्त दुनिया भर का मशहूर बाजार था।
کھجور کے پیڑوں کی چھاؤ، رنگ برنگی کپڑوں کی دکانیں، عطر کی مہکتی بوٹلز اور تاجروں کی چیخ پکار سے پورا بازار زندہ لگتا۔ مگر آج سب کچھ بدل گیا تھا۔ ہر تاجر اپنے مال پر 2 گنا تالا لگاتا اور گراہک بھی خوف زدہ نظر آتے۔ ایک دکاندار دوسرے سے کہہ رہا تھا، بھائی عبدل، اگر سلطان کے محل کا تالا توڑ دیا گیا تو ہم جیسے عام لوگ کس کھیت کی مولی ہے؟ کل تو میرا بھی سونا غائب ہو سکتا ہے۔ دوسرا تاجر سانس بھر کر بولا، میں تو کہتا ہوں یہ کام اندر کے لوگوں کا ہے، ورنہ اتنے سپاہی اور اتنے تالے توڑنے کی ہمت کسی میں نہیں۔ اور تیسرا تاجر بیچ میں بول پڑا، نہیں، تم لوگ بھول رہے ہو، یہ کام کسی انسان کا نہیں لگتا، یہ تو واپس وہی سایہ چور آ گیا ہے جس کا ذکر ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا۔ لوگوں کے دل اور زبان پر ایک ہی سوال تھا، سایہ چور واپس آ گیا کیا؟ اسی افواہوں کے درمیان بازار کے ایک کونے میں ایک اجنبی شخص دیکھا گیا۔ اس کا لباس بغداد والوں سے بالکل الگ تھا۔ سیاہ آبا، سر پر پرانی امامہ اور چہرے پر ایک گہری داڑھی۔ اس کی آنکھیں ایسی لگتی تھی جیسے اندھیروں میں بھی سب کچھ دیکھ سکتی ہو۔ لوگوں نے اسے دیکھ کر پھسٹ کرنی شروع کی۔ کون ہے یہ؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا، شاید مسافر ہے۔ یا پھر کچھ عورتیں بچوں کو کھینچ کر اپنی چادروں میں چھپانے لگیں۔ اس اجنبی نے بازار کے بیچ ایک پرانے چبوترے پر رک کر ہوا میں نظر ڈالی اور پھر دھیمی آواز میں کہا، بغداد، تمہاری عزت اب تمہارے ہاتھوں سے پھسلنے والی ہے۔ اور پھر وہ دھیرے سے بھیڑ میں گھس کر غائب ہو گیا۔ سلطان نے قاضی عبدالکریم کو بلا کر کہا، قاضی صاحب، شہر میں افواہیں تیز ہو گئی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک اجنبی شہر میں گھوم رہا ہے جو شاید چور ہو۔ مجھے جلدی سے اس چور کا پتہ لگانا ہوگا۔ قاضی نے تسلیم کرتے ہوئے کہا، جہاں پناہ، چوری صرف تالے توڑنے سے نہیں ہوتی بلکہ دماغ سے ہوتی ہے، اور اس چور کا دماغ کسی عام انسان جیسا نہیں لگتا۔ مجھے کچھ دن دیجیے، میں اس راز کو کھولوں گا۔ اس رات قاضی اپنے 2 خفیہ سپاہیوں کے ساتھ بازار کے آس پاس گھوما۔ مشالوں کی روشنی، خوف زدہ چہرے اور چپ چپ کر بات کرتے لوگ، سب کچھ عجیب تھا۔ اچانک ایک چھوٹی گلی میں اس نے وہی اجنبی دیکھا۔ اجنبی نے قاضی کی طرف دیکھا اور ہلکے سے مسکرایا، جیسے کہہ رہا ہو، مجھے پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو۔ قاضی نے سپاہیوں کو اشارہ دیا، مگر اجنبی ایک پرانی حویلی کے پیچھے گھس گیا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اگلے دن قاضی نے بغداد کے کبوتر خانے میں پرانے داستان اور واقعات کا مطالعہ کیا۔ وہاں ایک پرچہ ملا جس میں لکھا تھا، صدیوں پہلے ایک چور بغداد میں آیا تھا جو صرف تاجروں اور سلطان کے خزانوں کو نشانہ بناتا۔ وہ کبھی پکڑا نہیں گیا۔ لوگ اسے کہتے تھے سایہ چور، کیونکہ اس کی آمد ہمیشہ اندھیرے اور خاموشی کے ساتھ ہوتی تھی۔ کہتے ہیں اس کا اصل مقصد مال لوٹنا نہیں بلکہ لوگوں کی نیت اور ایمان کا آزمانا تھا۔ قاضی پرچہ پڑھ کر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کیا یہ وہی چور واپس آ گیا ہے یا کوئی نیا شخص اس کے نام کا استعمال کر رہا ہے؟ رات کو قاضی واپس محل کے اندر آیا اور سلطان کو خبر دی۔ سلطان غصے میں بول اٹھا، اگر وہ اجنبی پھر سے دکھا تو اسے فوراً پکڑ لو۔ میں چاہتا ہوں میرا ہیرا واپس آئے، چاہے مجھے بغداد کے ہر کونے کو آگ لگانی پڑے۔ لیکن اس رات محل کے اندر سے پھر ایک نیا واقعہ ہوا۔ اس مرتبہ سلطان کے وزیر کے کمرے کا تالا توڑا گیا اور ایک پرانا نقشہ چرا لیا گیا جو بغداد کے پرانے سری راستوں کو دکھاتا تھا۔ وزیر چلایا، یہ چور صرف ہیرے کے پیچھے نہیں ہے، یہ تو بغداد کے اندر چھپے راستوں کا راز بھی لے گیا۔ قاضی نے سلطان کی طرف دیکھا اور دھیمے لیکن سخت لہجے میں کہا، جہاں پناہ، اب یہ صرف ایک چوری کا معاملہ نہیں رہا، اب یہ شہر کی روح کا امتحان ہے۔ بغداد، جو شہر کبھی روشنی، امنیت اور انصاف کا مرکز تھا، اب خوف اور شک کا گھر بن گیا تھا۔ ہر گھر کے دروازوں پر تالا لگنے لگا۔ ہر بازار کے تاجر رات بھر جاگ کر اپنے مال کی حفاظت کرنے لگے، اور لوگوں کے دل میں صرف ایک ہی سوال تھا، کیا وہ سایہ چور واپس آ گیا ہے؟ صبح کے وقت جب سورج نکلا، بغداد کی گلیاں خالی خالی نظر آئی۔
پہلے جہاں بچے کھیلتے اور عورتیں پانی بھرنے نکلتی تھی، اب صرف بند دروازے اور سناٹا تھا۔ ایک بزرگ اپنے دروازے پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے، میں نے ایسی خوفناک صبح کبھی نہیں دیکھی۔ پہلے کبھی سلطان کا محل بھی محفوظ نہیں رہا، اب ہم عام لوگ کہاں جائیں گے؟ کل رات میری دکان سے سونا غائب ہو گیا، تالا ٹوٹا بھی نہیں لیکن ڈبے خالی ہو گئے۔ دوسرا تاجر رویا، میرے گھر کے اندر سے برتنوں اور پیسہ چل گیا اور مجھے نیند تک نہیں ٹوٹی۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کانپتے، یا تو وہی چور ہے، سایہ چور۔ یہ انسان نہیں، ایک سایہ ہے جو دیوار کے پار سے گزرتا ہے۔ قاضی عبدالکریم نے اپنے سپاہیوں کو شہر کے ہر کونے میں پھیلا دیا۔ ہر رات وہ خود بھی نکل کر لوگوں کی خبر لیتے۔ ایک رات اس نے دیکھا کہ ایک بیچارہ فقیر رو رہا ہے۔ قاضی نے پوچھا، کیا ہوا بزرگ؟ فقیر نے آنسو بھرے آواز میں کہا، کل رات میرا ایک لوتا روٹی کا ٹھیلا بھی چرا لے گیا۔ چور کو سونا یا ہیرا نہیں چاہیے، اسے تو غریب کا نوالا بھی چاہیے۔ یہ سن کر قاضی اور زیادہ پریشان ہوا۔ اس نے سوچا، اگر یہ وہی سایہ چور ہے تو اس کا نشانہ صرف امیر نہیں بلکہ غریب بھی ہے۔ اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ اگلے دن قاضی نے کتب خانے میں پھر پرچی ڈھونڈی۔ وہاں ایک اور داستان ملی جس میں لکھا تھا، سایہ چور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب آتا تھا تو شہر میں صرف مال نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں سے امن بھی چھڑا جاتا تھا۔ اس کا اصل مقصد تھا لوگوں کی نیت کا امتحان لینا۔ اگر لوگ لالچ اور خوف میں دب گئے تو بغداد کی روح کمزور ہو جاتی تھی۔ قاضی پرچہ پڑھ کر سوچتا رہا، کیا یہ چور اصل میں انسان ہے بھی یا صرف ایک قصہ جو خوف بنا کر لوگوں کے دلوں میں رہ گیا ہے؟ اور اگر انسان ہے تو یہ کس نے اس کے راز سیکھے ہیں؟ بازار کے بیچ دن کے وقت لوگوں نے پھر اس اجنبی کو دیکھا۔ وہ ایک دکان کے سامنے رک کر مسکرا رہا تھا۔ ایک جوان اس کے پاس گیا اور پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اجنبی نے گہری آواز میں جواب دیا، میں صرف ایک مسافر ہوں جو دیکھنا چاہتا ہے کہ بغداد والے اپنی عزت کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک پرانے سکہ اس جوان کے ہاتھ میں دیا، ایک ایسا سکہ جو بغداد کے پرانے سلطان کے دور کا تھا، اور پھر بھیڑ میں گھس کر غائب ہو گیا۔ لوگ چیخنے لگے، یہ وہی ہے، یہ وہی سایہ چور ہے۔ اس رات قاضی محل کے اندر پھر جال بچھاتا ہے۔ سپاہی چھپ کر کونے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچانک ایک کمرے کا تالا خود بخود کھل جاتا ہے اور اندر سے ایک پرچہ غائب ہو جاتا ہے۔ جب سپاہی دوڑ کر آتے ہیں تو صرف ایک لفظ دیوار پر خون سے لکھا ہوا ہوتا ہے، میں واپس آ گیا ہوں۔ قاضی کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے سلطان کی طرف دیکھ کر کہا، جہاں پرا یہ چور صرف مال نہیں چرا رہا، یہ تو خود ہم سے کھیل رہا ہے اور اس کھیل کا انجام بہت خطرناک ہوگا۔ رات چاندنی سے روشنی تھی، مگر بغداد کے لوگوں کے لیے وہ رات چاندنی نہیں، ایک اندھیرا لے کر آئی تھی۔ شہر کے بازار اور گلیوں میں صرف ایک ہی خوف گونج رہا تھا، سایہ چور واپس آ گیا ہے اور اب وہ خود اپنا اعلان کر رہا ہے۔ لیکن اس رات ہونے والی تھی ایک ایسی ملاقات جس میں قاضی عبدالکریم اور اس چور کی پہلی مرتبہ سامنا ہوا۔ سلطان نے غصے میں حکم دیا، قاضی صاحب، اب اور انتظار نہیں، آپ کو اس چور کو پکڑنا ہی ہوگا، چاہے مجھے پورے شہر کا خون بھی کیوں نہ بہانا پڑے۔ قاضی نے تسلیم کیا اور ایک نیا پلان بنایا۔ بازار کے بیچ ایک قیمتی سونا اور جواہرات رکھے گئے، لیکن اصل میں وہ سب نقلی تھے۔ مشالوں کی روشنی میں سپاہی چھپ کر جال بچھا کر بیٹھے۔ رات کے گہرے سناٹے میں ایک سایہ بازار کے اندر گھسا، اس کے قدموں کی آواز بھی مشکل سے سنائی دے رہی تھی۔ سپاہی سانس روک کر اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے دکان کے پاس آیا جہاں سونا رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، لیکن اسی وقت قاضی عبدالکریم چھپ کر سامنے آ گیا اور چیخ کر بولا، رک جا سایہ چور، آج تو میرا جال سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ سپاہی چاروں طرف سے اس چور کو گھیر لیتے ہیں۔ مشال کی روشنی میں اس چور کا چہرہ سامنے آیا، وہی اجنبی جسے بازار میں دیکھا گیا تھا۔ سیاہ لباس، گہری داڑھی اور آنکھوں میں ایسا نور جو انسان سے زیادہ کوئی راز لگتا ہے۔ سلطان کے سپاہی
اس کے پاس بڑھتے ہیں، لیکن چور نے صرف اپنی آنکھوں سے انہیں دور دیکھا اور وہ سب پیچھے ہٹ گئے، جیسے کسی نے ان کے دل میں خوف بھر دیا ہو۔ قاضی عبد الکریم نے جذبات کو قابو میں رکھ کر کہا، تو ہے کون؟ بغداد کے لوگوں سے کیوں کھیل رہا ہے؟ کیا چاہتے ہو تم؟ چور نے دھیمی مگر گہری آواز میں کہا، میں صرف ایک چور نہیں ہوں، میں تمہارے شہر کے اندر چھپی ہوئی کمزوری کا آئینہ ہوں۔ تم لوگ کہتے ہو بغداد امن کا شہر ہے، لیکن اصل میں تمہارے دل لالچ اور خوف سے بھر گئے ہیں۔ میں انہی دلوں کا امتحان لینے آیا ہوں۔ قاضی نے غصے میں کہا، یہ سب افسانہ ہے، تم نے سلطان کا ہیرا چرایا، غریب کا نوالہ تک لے گئے اور اب امتحان کا بہانہ بنا رہے ہو۔ چور مسکرایا اور بولا، نہیں قاضی عبد الکریم، میں جو چراتا ہوں وہ صرف مال نہیں بلکہ انسانوں کے اندر چھپی نیت ہے۔ تم دیکھنا، تمہارے اپنے لوگ ہی ایک دن ایک دوسرے کا مال چرائیں گے اور پھر تمہیں سمجھ آئے گا اصلی چور کون ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی نے ہمت کر کے اس چور پر حملہ کیا، لیکن جیسے ہی اس نے چور کو پکڑنے کی کوشش کی، مشال کی روشنی بجھ گئی اور جب روشنی واپس جلی تو چور غائب تھا، مگر اس بار اس نے ایک پرچہ پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس پر لکھا تھا، اگلی چاند رات بغداد کا اصلی راز کھلنے والا ہے۔ قاضی پرچہ پڑھ کر سوچنے لگا، اگلے چاند رات مطلب چاند کی پوری روشنی میں۔ اس کا نشانہ اب اور بھی بڑا ہے۔ سلطان غصے سے دہاڑ کر بولا، میں اس چور کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ چاہے کوئی بھی ہو، اس نے میری سلطنت کا مذاق بنایا ہے۔ قاضی نے شانتی سے جواب دیا، جہاں پناہ، شاید یہ چور صرف سونا چرانے نہیں آیا، شاید اس کا نشانہ بغداد کی روح ہے۔ اگلی رات شہر میں پھر افراتفری مچ گئی۔ اس بار ایک مسجد کے اندر رکھا صدقہ کا مال غائب ہو گیا۔ لوگ چیخنے لگے، اب تو چور نے اللہ کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا۔ سلطان نے غصے میں سپاہیوں کو حکم دیا، اگلی چاند رات کے لیے پورے بغداد کو قلعے کے اندر قید کر لو، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ چور اب کیسے آتا ہے۔ لیکن قاضی عبد الکریم کی آنکھوں میں اور بھی گہرا ڈر تھا۔ اس نے سوچا، اگر چور کا نشانہ سچ میں ہمارے دل ہے تو اگلی چاند رات بغداد ایک ایسا امتحان سے گزرنے والا ہے جو اس شہر کی تقدیر لکھ دے گا۔ بغداد کی رات چاند کی روشنی سے چمک رہی تھی، مگر اس روشنی کے نیچے ایک اندھیرا تھا جس میں پورا شہر قید ہو چکا تھا۔ سلطان کے حکم پر سب لوگ اپنے گھروں میں بند تھے، بازار خالی تھا اور سپاہی قلعے کے چاروں طرف نگرانی کر رہے تھے۔ لیکن اس رات ہونے والا تھا کچھ ایسا جسے دیکھ کر ہر شخص کے دل میں ایک ہی سوال گونجنے لگا، آخر اصلی چور کون ہے؟ سلطان نے پورے بغداد کو اپنے قلعے میں قید کر دیا۔ سپاہی دیوار پر مشالیں لیے کھڑے تھے، سب کو یقین تھا کہ اب چور نہیں آ سکتا، لیکن قاضی عبد الکریم کا دل کہہ رہا تھا، یہ چور دیوار کے پار سے نہیں آتا، یہ ہمارے اندر سے اٹھتا ہے۔ جیسے ہی چاند اپنے چرم پر آیا، قلعے کے اندر ایک ہلہ مچا، خزانہ غائب ہو گیا۔ سب دوڑ کر گئے، وہی خزانہ جو سلطان نے سب سے سرکشت کمرے میں بند کیا تھا وہ اب وہاں نہیں تھا۔ دروازہ بند تھا، تالے توڑے نہیں گئے تھے، مگر سونا اور جواہرات ہوا ہو چکے تھے۔ سلطان چیخا، یہ ممکن نہیں، میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے تالا بند کیا تھا۔ قاضی نے گہری سوچ میں کہا، سلطان بغداد، اس کا مطلب ہے چور ہمارے اندر ہی ہے۔ اتنے میں ایک گھونگھٹ سی آواز پورے قلعے میں گونج اٹھی، میں کہہ رہا تھا نا، اصلی چور تمہارے اندر ہی ہے۔ سب کی نظر قلعے کے سال میں پڑی۔ وہاں ایک سایہ کھڑا تھا، وہی چور، سیاہ لباس میں، مشال کی روشنی میں چمکتی آنکھوں کے ساتھ، لیکن اس بار اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا۔ چور نے آئینہ اٹھا کر بولا، یہ ہے اصلی امتحان، دیکھو اس آئینے میں کچھ دکھ رہا ہے۔ سلطان نے غصے میں آئینہ دیکھا اور اس نے خود اپنے چہرہ دیکھا، مگر چہرے کے ساتھ وہ سارے ظلم اور ظلمیت بھی نظر آئی جو اس نے اپنی سلطنت کے لیے کی تھی۔ اس نے دیکھا کیسے اس نے غریبوں سے مال لیا، کیسے اپنے خزانوں کو بھرنے کے لیے لوگوں پر بوجھ ڈالا۔ سلطان کا رنگ پیلا پڑ گیا، یہ تو میں ہوں۔ قاضی عبد الکریم نے بھی آئینہ دیکھا، اس نے اپنا چہرہ دیکھا، مگر ساتھ ہی اپنی خاموشی اور بے بسی بھی جو اس نے ظلم کے سامنے اختیار کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چور مسکرایا اور بولا، میں سونا چرانے والا چور نہیں، میں صرف تمہارے اندر کے چور کو سامنے لانے آیا ہوں۔
تم لوگ اپنے آپ کو نیک اور انصاف پسند سمجھتے ہو، لیکن اصل میں تمہاری روح چوری ہو چکی ہے۔ لالچ، خوف اور خاموشی نے تمہارے کھوکھلا کر دیا ہے۔ سلطان نے غصے میں تلوار کھینچ کر کہا، چپ، میں تجھے یہاں قتل کر دوں گا۔ مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھا، آئینہ اس کے سامنے چمکا اور سلطان اپنی ہی تصویر دیکھ کر گر پڑا۔ چور نے آواز بلند کی، سن لو بغداد والو، میں تمہارا دشمن نہیں، تمہارا امتحان ہوں۔ جب تک تم اپنے اندر سے لالچ اور ظلم کو نہیں مٹاؤ گے، تمہیں ہمیشہ ایک چور کا خوف ستاتا رہے گا۔ یہ چور کبھی میں ہوں گا، کبھی تم خود۔ لوگوں کی بھیڑ جو وہاں جمع تھی آنسو بہانے لگی۔ ایک بزرگ فقیر نے چیخ کر کہا، صحیح کہتا ہے یہ، ہم سب چور ہیں، ہم نے اپنے دل سے انصاف اور رحم کو چرا لیا ہے۔ قاضی عبدالکریم نے چور سے پوچھا، تم کون ہو؟ اگر تم انسان نہیں تو ہو کیا؟ چور نے صرف اتنا کہا، میں وہ سایہ ہوں جو ہر شہر کے ساتھ رہتا ہے۔ جہاں بھی لالچ اور ناانصافی ہوں گی، وہاں تمہیں میرا احساس ہوگا، اور جہاں انصاف اور رحم ہوگا، وہاں میں کبھی نہیں دکھائی دوں گا۔ یہ کہہ کر چور ہوا میں گل گیا، صرف آئینہ زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ سلطان نے رو کر اپنے لوگوں سے کہا، میں اصل چور ہوں، میں تمہارے حق لوٹ کر اپنے خزانے بڑھتا رہا۔ آج سے میرا خزانہ تم سب ہو اور میرا مال تمہارے لیے ہے۔ اس نے صدقے کے لیے اپنا سونا بانٹ دیا۔ بغداد کے بازار پھر سے روشن ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے، اصلی چور ہم خود تھے، اور اصلی جیت اپنے اندر کے چور کو مٹا دینا ہے۔ قاضی عبدالکریم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، شکریہ کہ تو نے ہمیں ہماری اصلیت دکھائی۔ ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل info@fawaz کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔